अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। पाकिस्तान का सियासी दर्जा हरारत इस हद तक बढ़ गया है कि ये सूरत हाल ऐसा लगता है तशवीशनाक होती जा रही है। तहरीक इंसाफ के बागी अरकान के सामने आने के बाद आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने सिंध हाउस के बाहर एहतजाज किया, नारेबाजी की गई। इसके बाद कारकुनों ने सिंध हाउस का दरवाज़ा तोड़ दिया और अंदर दाखिल हो गए। इनमें PTI के 2 MNAs फहीम खान और अताउल्ला खान भी शामिल थे। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन दोनों अरकान समेत मुतअद्दिद कारकुनों को हिरासत में ले लिया। अब से कुछ देर पहले वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल थाने पहुंचे और उन्होंने अरकान असम्बली और कारकुनान को शख्सी जमानत पर रिहा करवाया। इससे पहले आज लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने खातून रुकन कौमी असम्बली वजिया अकरम के घर का भी घेराव किया, जिसके बाद उनके अहले खाना की तरफ से एहतजाज करने वालों के खिलाफ FIR का इंदराज करवाया गया। पेशावर में भी तहरीक इंसाफ के पार्टी वर्कर्स ने MNA नूर आलम खान के खिलाफ मुजाहरा किया और नारे लगाए। इसी तरह का एहतजाज फैसलाबाद में भी राजा रियाज के खिलाफ भी किया गया, जहां उनके खिलाफ मुख्तलिफ मकामात पर बैनर्स भी लगाए गए। सिंध हाउस में जो कुछ हुआ, अपोजिशन हुकूमत को इसका जिम्मेदार समझती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन ने इस वाक़े के बाद कहा कि जो कुछ हुआ वो शेख रशीद की इमा पर हुआ। सिंध हाउस पर हमले को हम सूबे पर हमला समझते हैं और ये इस्लामाबाद पुलिस और वजीर दाखिला की नाकामी है। मिशन की तरफ से तहरीक इंसाफ के कारकुनान के खिलाफ ये जो एहतजाज हो रहा है उस पर तनकीद हो रही है और उनका कहना है कि इन मेंबरान को धमकियां दी जा रही हैं। ये इस बात पे तुले हुए हैं कि ये आइन और कानून की धज्जियां बिखेरेंगे। इनको हम बज़ोरे ताकत भी रोकेंगे और आइन और कानून की पासदारी के तहत जो है उनको भी बुरुए कार लाएंगे। आज इन्होंने वो अरकान कौमी असम्बली जिन्होंने इनको एक्सपोज किया है उनको इन्होंने उनके घरों पे भेजा है कि आप पथराव करें या वहाँ पे जाके, और कुछ जगह पे जो है वो इन्होंने एहतजाजी मुजाहरे करवाए हैं। अगर इन्होंने ये सिलसिला जारी रखा तो इसका भी जो जवाब जो है वो हम पत्थर का जवाब जो है वो पत्थर से देंगे। आप खुद फरमाते थे कि आज़ादी से मैं आपकी इज्जत करूंगा, मैं अगर नाअहल हूं मेरे खिलाफ वोट दो। इमरान नियाजी साहब बजाय ये कि सड़कों पे गुंडागर्दी करें, आप सड़कों पर हजूम और जत्थागर्दी करें, आप राइटिंग ऑन द वॉल देखें। इमरान खान शिकस्त खा चुका है, अब वो क्लैश चाहता है। ऐवान के अंदर अपने आप को डिफेंड करे, जो भी सो कॉल्ड अक्सरियत है ऐवान में। लेकिन अगर आपने जहां पे लोगों की फैमिलीज रही हुई है वहां पे इस तरह के दहशतगर्दी के हमले किए तो घर आपके भी महफूज नहीं होंगे। फिर बन्नी गाला भी हमने देखा हुआ है और प्राइम मिनिस्टर हाउस भी हमने देखा हुआ है। सिंध हाउस पर PTI दावा था, इसकी शेख रशीद ने मजम्मत की है और इस वाक़े के बाद उन्होंने MNAs और कारकुनान को गिरफ्तार करने की हिदायत भी दी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का इस वाक़े पर यह कहना है कि सिंध हाउस को नया छांगा मांगा ना बनाए, अवाम की नफरत का सामना करना पड़ेगा। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने जो अब से कुछ देर पहले गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि सिंध हाउस के गेट को नहीं तोड़ना चाहिए था, लेकिन अवाम अब न्यूट्रल नहीं रहेंगे। ये जो इस वक्त सिचुएशन बनी आज खास तौर पर इस्लामाबाद में, ये इसलिए भी तशवीशनाक है कि एक तरफ तहरीक इंसाफ ने जहां वफाकी दारुल हुकूमत में 27 तारीख को जलसे की कॉल दे रखी है और उनका कहना है कि लोगों का समुंदर दारुल हुकूमत का रुख करेगा, वहीं आज मुस्लिम लीग नून ने अब इस्लामाबाद की तरफ अपने लॉन्ग मार्च को हतमी शक्ल दे दी और शेड्यूल जारी किया है। इसके मुताबिक ये जो कारकुनान है ये 26 मार्च को जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। तहरीक अदम एतमाद के इस माहौल में जब सियासी दर्जा हरारत इस नहज पर पहुंच चुका है, इस्लामाबाद में एहतजाज का तो हक है तमाम जमातों को, लेकिन इसके साथ साथ अमन व अमान कैसे यकीनी बनाया जाएगा, ये अहम सवाल है। मुनहरिफ अरकान के खिलाफ एहतजाज का जवाज है या नहीं, और सिंध हाउस में आज जो कुछ हुआ उस पर तहरीक इंसाफ का बतौर पार्टी और बतौर हुकूमत रद्द अमल, इस पर प्रोग्राम में जो है वो बात होगी। दूसरी तरफ हुकूमत ने मुनहरिफ अरकान के हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की वजाहत के लिए रेफरेंस दायर करने का भी फैसला किया और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के आगाज के लिए शो कॉज नोटिस भेजने का भी फैसला हुआ। ये मामला आने वाले दिनों में जो है वो बहुत अहम होगा, क्योंकि ये सियासी बहस कहीं ना कहीं कानूनी भी है। इसके अलावा अपोजिशन
اسپیکر کے کردار پر جو ہے وہ تنقید کر رہی ہے. اسپیکر کا کردار اس تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے اس پر بھی جو ہے وہ پروگرام میں جو ہے وہ بات ہوگی. ساتھ آج کی اس ڈیبیٹ میں جو مہمان موجود ہوں گے میں ان کا تعارف کرا دیتا ہوں. سینیٹر اون عباس صاحب پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کریں گے, میرے ساتھ جو ہے وہ موجود ہیں. بہت شکریہ اون عباس صاحب. شیلا رضا صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے جو ہے وہ ہمیں جوائن کریں. شیلا صاحبہ آپ کا بہت شکریہ. اور جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب مسلم لیگ نون سے جو ہے وہ ہمارے ساتھ آج کی اس ڈیبیٹ میں جو ہے وہ موجود ہوں گے. میں اس ڈیبیٹ کا آغاز اون عباس صاحب آپ سے کرنا چاہتا ہوں. یہ پہلے سندھ ہاؤس والے واقعے پہ بات کر لیتے, پھر آگے جو جلسے اور یہاں پہ مارچز ہونے ہیں اور پھر یہ جو قانونی بحث ہے اس پر بات کریں گے. یہ جو آج واقعہ ہوا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیوں ہوا یہ؟ عثمان بھائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ بڑا مناسب قسم کا واقعہ ہوا اور نہیں ہونا چاہیے تھا. اور اسد عمر صاحب کو جیسے پتہ لگا انہوں نے فوراً اپنے کارکنوں کو اور ایم این ایز کو کہا کہ آپ یہاں سے باہر چلے جائیں, اور شیخ رشید صاحب نے بلکہ ان کو اریسٹ کرنے کا حکم بھی جاری کر دیا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ جو انسانی جذبات ہوتے ہیں اور احساسات ہوتے ہیں اپنی لیڈرشپ کے ساتھ اپنی پارٹی کے ساتھ, اس کے اوپر پلیں باندھنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. ویری فرینکلی جو لوگ آج وہاں پہ پہنچے تھے ان کے جذبات میں کیا ہوگا کہ 10, 12, 15 وہ ایم این ایز جو عمران خان صاحب کے مینیفیسٹو کو یا اس کے مینڈیٹ کے اوپر ووٹ لے آ کے ایم این ایز بنے ہیں, اور کل اپنے ضمیر کی آواز کی جس طرح بھانت بھانت کی بولیاں بول رہے تھے کہ جی یہ بھی ہوا وہ بھی ہوا. حقیقت تو یہ ہے کہ وہ گدھے اور خچروں کی طرح ان کی بولی لگائی گئی. ان کے ضمیر نے, انہوں نے اپنے ضمیر کو بیچا, اور بیچنے کے بعد انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ اس پارٹی کے اگینسٹ جائیں گے. ہیونگ سیڈ دیٹ, میں تو ایک چیز اور بھی سوچ رہا ہوں, یہ تو جذبات تھے ہمارے ورکرز کے, کیا وہ لوگوں نے یہ بھی سوچا ہوگا کہ ان کے اپنے بچے ان کے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے؟ ایک والد کی ان کے اپنے نظر میں, ان کے بچوں کی نظر میں ایک والد کی کیا اہمیت ہوگی جب وہ سوچے گا, اپنے دوستوں سے بات کرے گا کہ میرا والد 20 کروڑ روپے لے کے عمران خان کے مینیفیسٹو پہ آیا تھا لیکن آج بک گیا اور اس کے خلاف جا رہا ہے. اس کی کانسٹیٹوئنسی کے لوگ اس کو کیسے ٹریٹ کریں گے, اس کے شہر کے لوگ اس کو کیسے ٹریٹ کریں گے؟ یہ جذبات, میں تو سوچ رہا ہوں آج تو چلو ہمارے جذبات تھے, ہمارے ورکرز تھے, غلط ہو گیا, ان کو روکا جائے گا, انشاءاللہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن کیا انہوں نے سوچا ہے کہ آنے والی زندگی میں ان کی پوری جو میموری لین ہے, ان کے جو ایک کانشیس ہے, ان کا ضمیر ان کو کیسے جھجوڑے گا, راتوں کو سوئیں گے کیسے؟ یقین جانیے یہ آسان نہیں ہے. معذرت کے ساتھ وہ لوگ جو اپنے جسم وہ لوگ جو اپنے جسم بیچتے ہیں 2 وقت کی روٹی کے لیے, وہ جو زیادہ معزز ہوں گے, اب حکومت اس کو انہوں نے اپنے ضمیر کو آخر کیوں بیچا ہوگا؟ اون عباس صاحب, سینیٹر صاحب, سر دیکھیے حکومت, اب یہ جو سیاسی دنگل ہے اس میں حکومت ایک فریق بھی ہے, پھر کارکنان بھی آپ کے اپنے ہیں, تو یہ کس طرح سے یہ یقینی بنایا جائے گا کہ ٹھیک ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام کی نفرت ہے, لوگوں کا غصہ ہے, لیکن بطور حکومت بھی ایک ذمہ داری ہے, تو یہ ذمہ داری بھی رہے, امن و امان بھی رہے, اور جو ایک آئینی پروسیس ہے وہ بھی جو ہے وہ پورا ہو. رحمان بھائی یہ اخلاقیات جو ہے نا, یہ مورلز, آئی اگری اگین کہ یہ دونوں سائیڈ پہ سینس, گڈ سینس شوڈ پرویل. اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے کہ مطلب ہمیں بھی ایز اے پولیٹیکل پارٹی, ایز اے حکومت اپنے ورکرز کو کہنا پڑے گا ٹھیک ہے اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھیں, اور اپوزیشن کو. لیکن بات یہ کہ جب آپ اخلاقیات کو اس طرح جھجوڑ کے رکھ دیں گے, ویری فرینکلی یہ دنیا کی کون سی جمہوریت میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا ایک لیڈر جو اسلاموفوبیا پہ آپ پہ جنگ لڑے, آپ کی وہ جو ایک سیلف اسٹیم پہ آپ کی جنگ لڑ رہا ہے, انٹرنیشنلی گلوبلی آپ کی عزت کر رہا ہو, اسی کے ورکرز کو آپ 20-20 کروڑ میں بیچ کے یا خرید کے. دیکھیں چھانگا مانگا کی سیاست ہوئی تھی آج سے 33 سال پہلے. 1979 میں جو کچھ ہوا تھا ہم سمجھتے تھے کہ شاید وہ ایرا ختم ہو چکا. میری عمر کے لوگ جو اب سیاست میں آئے ہیں, ہم تو سمجھتے تھے شاید یہ قصہ پارینہ ہو چکا ہے. لیکن آج 2022 میں بھی دیکھیں کہ وہی لوگ جنہوں نے اس وقت منڈیاں لگائی تھی آج پھر منڈی لگا کے, اور مزے کی بات ہے معزز بھی بنتے ہیں. آپ نے سندھ ہاؤس کی جگہ کو استعمال کر لیا, فیئر انف, سندھ ہاؤس سندھ کی بھی زمین ہے پہ, آئی ایکسپٹڈ. لیکن یہ رائٹ آپ کو کہاں دیکھتا ہے کہ آج 2022 میں بھی وہی گدھے گھوڑے اسی طرح خریدیں جس طرح پہلے خریدا کرتے تھے. ہمارے پاس 5 حکومتیں رحمان بھائی, ان کے پاس صرف ایک حکومت ہے. اگر یہ ایک حکومت کے بلبوتے کے اوپر اپنی بوریاں لا کے یہاں بولیاں لگا سکتے ہیں, ہم 5 حکومتوں پہ اس سے زیادہ بوریاں لگا سکتے تھے. لیکن اس حکومت, اس سیاست کے لیے یہ ہمیں زیب نہیں دیتا. ہمارا لیڈر ایک اور جنگ کی بات کر رہا ہے, ایک اور سیاست کی بات کر رہا ہے, ایک اور اخلاقیات کی. ان کے آپ مورائل چیک کریں, یقین جانیے مجھے شرم آتی ہے کہ لوگ ہمارے بارے میں آج پاکستان کا وہ شخص, ان پاکستانی ان سیاستدانوں کے
بارے میں سوچتا کیا ہوگا؟ جی میں ذرا شیلا صاحبہ آپ کیا سمجھتی ہیں یہ واقعہ؟ اب جو تحریک انصاف کے جو اون عباس صاحب نے بھی بات کی، اس سے پہلے فواد چودھری نے، شہباز گل نے، جو باقی بھی حکومتی ایک ریئیکشن جو ہے وہ رد عمل اس واقعے کے بعد آ رہا ہے، اس میں ایک چیز کا ذکر ضرور ہے، مذمت ہے اس واقعے کی، لیکن ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگوں کا غصہ ہے۔ آپ کی نظر میں کیا واقعی یہ کون سے غصہ کر رہے ہیں لوگ؟ اور اگر نہیں ہے تو کون سے لوگ غصہ کر رہے ہیں جو کون سے لوگ غصہ کر رہے ہیں جو بھوکے مر رہے ہیں، جو بے روزگار ہیں، جو 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں، جو پریشان ہے کہ ملک اتنا قرض میں ڈوب گیا؟ کیا بات کرتے ہیں یہ اون صاحب؟ لوگ ہم سے چلتے پھرتے پوچھتے ہیں کہ کب پیچھا چھڑا رہے ہیں اس حکومت سے، ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہے۔ اور جو ایم این ایز ہیں ان کے گھر سے بھی یہی صدا آتی ہے کہ باہر کیسے نکلیں، ہمیں لوگ جو ہیں وہ پریشان کرتے ہیں۔ خود شیخ رشید نے اتنی دفعہ کہا کہ میں سیڑھیاں اترتا ہوں تو لوگ مہنگائی کی بات کرتے ہیں۔ آپ جو ہیں صبح سے موٹیویٹڈ ایکٹیویٹی کرا رہے ہیں، ہاں 2 آپ کے ایم این اے 2 وہ لے کے پہنچے گنڈے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ہے نہیں۔ اور وہ جو 4 دن سے ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں کتنی ہزاروں پولیس سندھ ہاؤس میں موجود ہے، ایس ایس یو موجود ہے، وہ نکالی آپ نے۔ اور یہ جو فیک خبریں آپ کی شیریں مزاری نے چلانی شروع کی تھیں کہ بے نظیر صاحبہ کا خط، پھر فیاض چوہان نے، اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نوٹوں کی بوریاں ثابت کریں گے آپ ہی کا ہے نا پیکا کا آرڈیننس، ثابت کریں۔ اچھا، چھانگا مانگا کو بھی آج تک ثابت نہیں کیا جا سکا، ایک چھانگا مانگا کہانی بن گئی ہے، ثابت نہیں ہوا ہے۔ آپ ذرا جب باتیں کرتے ہیں نا تو خیال رکھیں، 1 منٹ جس کے بھی اگینسٹ تھا، میں جو کہہ رہی ہوں وہ تاریخ کہہ رہی ہوں۔ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ جب پی ٹی آئی کو یوں کر کے دیکھیں گے عمران صاحب تو کون ہوں گے؟ ادھر لوٹا ادھر لوٹا ادھر لوٹا ادھر لوٹا ادھر لوٹا ادھر لوٹا، یہ کیا لوٹے اگر واپس پلٹ گئے، لڑک گئے، کچھ ہو گیا تو آپ نے کبھی سوچا کہ وہ کیوں لڑکے؟ اس لیے کہ آپ عوام کو ڈیلیور نہیں کر سکے، اس لیے کہ آپ کچھ نہیں دے سکے۔ اس وقت کون لوٹا تھا جب آپ نے جو ہے جمال الدین صاحب کی دستار گرائی اور ان کو مارا؟ اس وقت کیا ہوا تھا؟ اس وقت کون سا لوٹا سامنے آیا تھا جب آپ نے کامران مرتضیٰ کو مارا، جب سعد رفیق کا ناخن ٹوٹا، جب جو ہے کس کے ہاتھ میں ہتھیار تھا، کون ہتھیار لے کے گیا تھا، کس کی چادر 4 دیواری پامال ہوئی تھی جب آپ نے جو ہے ایم این اے ہاسٹلز میں، ایم این اے لاجز میں پولیس بھیجی؟ آپ ہی کے ورکرز کے جذبات ہیں۔ ابھی سندھ کے ورکر کے جذبات نکالوں، ابھی ہمیں یہ کسی چینل نے خبر چلا دی کہ گورنر، ایک منٹ میں بات پوری کر لوں، 1 منٹ میں بات پوری کر لوں۔ ابھی چینلز نے خبر چلا دی کہ گورنر ہاؤس کے گھیراؤ کی کال دی ہے۔ میں نے تمام واٹس ایپ گروپ کو کہا، وہی پوچھنے لگا تھا آپ سے، پھر میں نے جلدی سے سیکٹری جنرل کو میں نے فون کیا، ہم دونوں نے ایک دوسرے کو، ہم گورنر ہاؤس پہنچے، ہم نے کہا ایسی کوئی کال نہیں ہے۔ عمران صاحب یہ چاہتے ہیں کوئی شخص مر جائے، کیا سندھ میں نہیں ہو سکتا کہ ان کا گھیراؤ کر لیں؟ کیا پورے پاکستان میں نہیں ہو سکتا؟ ابھی ہم نے اتنی بڑی مارچ کی ہے، یہ جو کہا جا رہا تھا کہ آپ جو ہے، اور اس میں شیلا صاحبہ کیونکہ آپ کا بھی تھا، یہ کہا یہ جا رہا تھا کہ آپ کارکنان کو لے کر گورنر ہاؤس کی طرف جا رہی ہیں، وہ خبر درست نہیں ہے یا نہیں تھی؟ بالکل نہیں، میں نے اس کو فیس بک پہ بھی چلائی ہے، اور میں گئی ہوں، اکیلی گئی ہوں، میں اکیلی گئی ہوں، اور میں نے وہاں پہ کہا ہے کہ ایسا کوئی نہیں ہے۔ آج بڑی رات ہے، جی ہاں، وہاں پہ میڈیا آ گیا تھا، میں نے کہا آج بڑی رات ہے، سب عبادت کریں، اور تحریک انصاف کے لیے کڑی رات ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں جنرل قیوم صاحب ساتھ ہیں جی؟ اچھا میرا جنرل قیوم صاحب کو لیتے ہیں، لیکن اون عباس صاحب یہ آپ ذرا رسپونڈ کر دیجئے۔ چلے وہ جنرل صاحب آگے ہیں جی ساتھ۔ السلام علیکم جنرل صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ جی جنرل صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے تو آ رہی ہے آواز آپ کی۔ اچھا جی سر۔ اچھا جنرل قیوم صاحب، آپ یہ جو آج جو سندھ ہاؤس میں ہوا اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ شیلا صاحبہ کہہ رہی ہیں یہ واقعات کا تسلسل ہے، یہ درجہ حرارت جو ہے وہ بڑھایا جا رہا تھا حکومت کی طرف سے۔ دیکھیں یہ بڑی ایک انفارچونیٹ سٹیٹ ہے کہ آپ دیکھیں آپ کے پاس آئین ہے اور وہی آپ کے لیے مشعل راہ ہے،
وہی پاکستان کی جمہوریت کی مضبوطی، آئین کی پاسداری جو ہے، یہی پاکستان کی بقا کے ضامن ہے۔ تو اگر آپ کا ایک آئینی راستہ ہے جس پہ اپوزیشن چل رہی ہے، تو اس پہ آپ اپنے ڈنڈوں سے اور گیٹوں کے توڑنے سے تو آپ ایسے نہیں کر سکتے، بیکاز آپ پھر دشمن کا فائدہ کر رہے ہوں گے۔ ہر پولیٹیکل پارٹی جو سمجھتی ہے کہ ہماری پبلک میں پذیرائی ہے، وہ آئین کی لائن کے اوپر چلے۔ اپوزیشن ایک آئینی رستہ اختیار کیا ہوا ہے، اس کو یا اسمبلی کے اندر ڈیفیٹ کی کرے حکومت، اور اگر نہیں کر سکتی تو تیاری کرے، اور اس کے بعد اگلے الیکشن آئیں گے۔ اگر آپ کی سپورٹ جینوئن ہے اور پہلے آپ نے غلطی کی ہے کہ آپ نے اتحادیوں پہ یا وہ لوگ جو کہ دوسری پارٹیاں چھوڑ کے آئے ہیں آپ کے پاس آئے ہیں ان پہ تکیہ کیا تھا، تو ابھی کوشش کر کے اپنی میجارٹی لیں۔ آپ کو تکیہ اس لیے کرنا پڑا کیونکہ آپ کے پاس میجارٹی نہیں تھی، آپ مائنارٹی کی پارٹی ہیں۔ تو خدا کے واسطے آپ ڈنڈے کے زور کے اوپر یہ چیزیں نہ چلائیں، اس سے پاکستان کے دشمن کا فائدہ ہوگا، پاکستان کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک۔ اور نواز صاحب، آپ اس تنقید کو کس طرح سے دیکھیں؟ دیکھیں، پرائمریلی یہ تو لڑائی ایک سیاسی لڑائی ہے، قانونی بھی ہو سکتی ہے، جو آرٹیکل 63A کی بات کری۔ آپ کی دوہری حیثیت بھی ہے بطور حکومت بھی اور بطور پارٹی بھی، اور آپ کا رائٹ ہے کہ آپ نے اپوزیشن اگر اس طرح سے موو کرتی ہے تو آپ نے اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے۔ لیکن اب یہ لگتا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے وہ پارلیمان کے باہر کا زیادہ بن گیا ہے اور پارلیمان کے اندر کا کم معاملہ۔ یہ کیوں ہوا ہے؟ اچھا رحمان بھائی، ویسے نا پورے اس ایشو کو نا پچھلے کوئی 1.5 ماہ سے اگر آپ پورا مانیٹر کریں تو آپ کو سمجھ لگ جائے گا۔ اب کل انہوں نے 10 MNA دکھائے، ایک کا رات کو انٹرویو آ گیا 12۔ اب یہ 12-13 لوگوں کے انٹرویوز کو تھوڑا سا غور سے سنیں نا تو آپ کو سیکوینس بنانے میں بڑا آسان ہوگا۔ ایک MNA کہہ رہا تھا جی پرائم منسٹر صاحب ملاقات کا ٹائم نہیں دیتے، دوسرا کہتا ہے CM ٹھیک نہیں ہے، تیسرا کہتا ہے میرے حلقے میں SHO میری مرضی کرنے لگایا۔ ڈفرنٹ سیکوینسنگ، ایٹ دا اینڈ نیریٹو ایک تھا کہ سب نے فیصلہ کر لیا کہ عدم اعتماد میں اپوزیشن کے ساتھ جائیں گے۔ یہ ایک عدم اتفاق کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ ون تھنگ میکس فار شور کہ ان سب کو کسی ایک ونڈیکیشن میں ایک ایسی اٹریکشن دی گئی ہے جس پہ سارے متفق ہیں، وہ پیسہ ہے۔ اب اگر آپ پارلیمانی سیاست میں پیسہ لے کے آئیں گے تو آپ اخلاقی گراوٹ پھر ہر طرف دیکھیں گے۔ آج جو کارکنوں نے PTI کے کیا غلط، لیکن اگر آپ نے سیل پرچیز کی ہے، آپ نے بولیاں لگائی، تو غلطی کا آغاز تو آپ کے گھر سے ہوا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو اتنا پیسہ حلال کا یا حرام کا دے ہی دیا ہے تو پیسہ خرچ کریں، اور تھر پارکر میں جن بچوں کے پاس پینے کو پانی نہیں ہے وہاں دے دیجیے۔ اگر اتنا پیسہ MNA خریدنے کے لیے آپ کے پاس ہے تو سندھ کے ہسپتالوں میں جہاں کتے کاٹنے کی ویکسین نہیں ہے وہاں دے دیجیے۔ اگر اتنا پیسہ آپ کے پاس حرام کا پڑا ہے تو MNAs تو آپ خرید سکتے ہیں۔ سندھ میں 5000 گھوسٹ سکول موجود ہیں، ان سکولوں کو آباد کیجیے، وہاں ٹیچرز لے کے آئیے، وہاں تعلیم دیجیے۔ کراچی میں لوگوں کو پانی پینے کے پاس نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آپ MNAs خرید سکتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے، اخلاقی گراوٹ تو آپ نے سٹارٹ کی ہے جو 32 سال پہلے آپ نے شروع کی تھی، آج وہیں بیٹھے ہوئے۔ ایک ان کا شیر شاہ سوری لندن میں بیٹھ کے جو کام 32 سال پہلے کرتا تھا آج بھی وہی کر رہا ہے۔ آصف زرداری کو کہتے ہیں ایک زرداری سب پہ بھاری، یعنی رحمان بھائی ایک چیز، ایک زرداری سب پہ بھاری، یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی کہ سیاست میں جو سیل پرچیز کرنا جانتا ہو، جو اخلاقی گراوٹیں کراس کرنا جانتا ہو، اس کو یہ کہتے ہیں دیکھا کیسا زرداری نے کمال کر دیا۔ آج عوام کو یہ سوچنا پڑے گا کہ عمران خان صاحب ایک مافیا کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، ایک خوددار لیڈر، ایک خوددار قوم کا ان تمام چوروں اور غداروں کے خلاف کھڑا ہے۔ دیکھیے جی، تو کیا MNAs اس کے ذمہ دار ہیں؟ رحمان بھائی، بکنے والا جتنا ذمہ وار ہے، بکنے والا جتنا ذمہ وار ہے، خریدنے والا بھی اتنا ذمہ وار ہے۔ آپ اس کو بری الذمہ قرار نہیں دے سکتے۔ میں ایک بریک کے بعد شہلا صاحب، جنرل قیوم صاحب، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو ابھی درجہ حرارت اس نہج پر پہنچا ہوا ہے، کیا MNAs اس کے ذمہ دار ہے یا حکومت اس کے ذمہ دار ہے؟ اس بریک کے بعد ایک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ آج سندھ ہاؤس میں جو کچھ ہوا اس پر بات ہو رہی ہے، یہ ویژولز ہم نے دیکھے۔ شہلا رضا صاحبہ، آپ رسپونڈ کرنا چاہ رہی تھی جو بات اون عباس صاحب نے کی، اور ان کا یہ خیال ہے، ان کا یہ آرگومنٹ ہے کہ یہ منحرف اراکین جو ہیں یہ بھی جو ہے، اور جو اپوزیشن پارٹیاں ہیں جو جن کے ساتھ یہ جا کر ملیں وہ اس صورتحال کے ذمہ دار ہیں۔ لیکن ساتھ ایک اور سوال بھی میرا لے لے کہ یہ جو قانونی کارروائی کا جو جواز جو حکومت اب کہہ رہی ہے کہ ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی ہوگی، جو 63A کے لیے صدارتی ریفرنس جو ہے وہ بھیجا جائے گا اس کی تشریح کے لیے،
کیا اس کا جواز ہے؟ میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گی کہ سندھ کے اتنے برے حالات ہیں نا، آپ کے ساتھ MQM بھی ہے، GDA بھی ہے، تحریک عدم اعتماد پیش کر دی. ہم نے تحریک عدم اعتماد پیش کی ہے. اگر آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ لوگ بکے ہیں اور ہم نے خریدا ہے، عدالت حاضر ہے، جائیے. ٹھیک ہے. اگر کوئی حکومت جو ہے جتنی بھی اچھی ہو، پھر بھی آئین یہ اجازت دیتا ہے کہ اپوزیشن تحریک عدم اعتماد پیش کرے. 63A کو یہ تشریح کے لیے گئے ہیں، ان کو بہت اچھی طرح تشریح مل جائے گی. تشریح یہی ہے کہ جس وقت وہ ووٹ ڈالے گا تو اسپیکر جو ہے اس کی ڈکلریشن کو کہ اس نے یہ ووٹ ڈالا ہے، اور اس کا جو پارٹی کا ہیڈ ہے اس سے وضاحت مانگے گا، اور 2 دن کے اندر اسپیکر جو ہے ابھی بقول ان کے کہ اس نے کام کیا نہیں ہے، فیل سرزد ہوا نہیں ہے، یہ چیخ رہے ہیں. اور پھر 2 دن کے اندر یہ الیکشن کمیشن میں جائے گا. الیکشن کمیشن میں اس کو 30 دن کے اندر اس کے اوپر فیصلہ آئے گا. اس کے اوپر اگر فیصلہ جو ہے وہ ممبر کے خلاف آتا ہے تو ممبر سپریم کورٹ جا سکتا ہے، اور وہاں سے 90 دن میں فیصلہ ہوتا ہے. تو جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں وہ بھی قانون جانتے ہیں اور انہیں معلوم ہے کہ دیکھیے شعلہ صاحبہ، جو پی ٹی آئی کا اعتراض ہے، میری اگر جو پی ٹی آئی کا اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ یہ ممبران پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر منتخب ہوئے، ان کو پارٹی کے ووٹ ملے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ پارٹی کا جو ہے وہ ساتھ چھوڑ جائیں اور اپوزیشن کے جو ہے وہ ساتھ جا کر بیٹھ جائیں، یا اپوزیشن کا اس تحریک عدم اعتماد میں جو ہے وہ ساتھ دیں. دیکھیں، میں سیاسی باتیں ایک الگ ہے کہ انہوں نے اس لیے ساتھ دیا تھا کہ وزیر اعظم نے جھوٹی تقریریں کی تھیں، قرضہ نہیں لوں گا، مہنگائی نہیں ہوگی، اگر ایسا کروں گا تو میں چور ڈاکو، قرضہ لوں تو میں خودکشی کر لوں گا، اور یہ وہ پاکستان کی خودداری، اور یہ وہ ہٹ گئے. ٹھیک ہے، وہ نہیں ہوا. لیکن اب چونکہ اس کا آئینی جواب دینا ہے، میں یہ والی باتیں نہیں کروں گی کہ کتے کاٹنے کی ویکسین وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے، خریدے اور ہمیں دے. جتنی ہمیں دی سرکاری ہاسپٹلز میں موجود ہے، ہم سے اچھے ہاسپٹلز پورے پاکستان میں نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اب میں آ جاتی ہوں اس پہ کہ دیکھیے آئین یہ اجازت دے رہا ہے کہ جب اپوزیشن جو ہے یا کوئی اتحادی گروپ یا کوئی تنہا پارٹی تحریک عدم اعتماد پیش کرے تو اس دن اسپیکر کا رول جو ہے وہ پریزائڈنگ آفیسر کا ہوتا ہے. وہ یہ اعلان کرے گا کہ یہ اس عدم اعتماد کے حق میں جو لوگ ہیں وہ لیفٹ ہینڈ پہ آ جائیں، اور جو اس حق میں جو ہیں کہ یہ ان کے خلاف پیش کی وہ لیفٹ پہ آ جائیں، اور جو اس کے اگینسٹ ہیں کہ تحریک عدم اعتماد نہ پیش کی جائے وہ رائٹ پہ آ جائیں. تو یہ الگ ہو جائیں گے لوگ اس وقت بھی الگ ہو سکتے ہیں. تو قانون یہ اجازت دے رہا ہے. ہاں اس کے بعد وہ اس کارروائی کی اجازت دے رہا ہے کہ کیونکہ وہ اس کے ٹکٹ پہ آئے تھے تو اب اس پارٹی کا سربراہ جو ہے ان کے خلاف ان سے وضاحت مانگ سکتا ہے، ان سے لکھ کے وضاحت مانگے، انہیں بلائے، اور پھر بھی یہ اس کے بعد اگر یہ ان کو آپ کا یہ کہنا ہے وہ سارا پروسیس جو ہے وہ اس کے بعد کا ہے. ٹھیک. مگر جنرل قیوم صاحب، یہ جو درجہ حرارت، اب یہ پولیٹیکل ٹیمپریچر جو ہے یہ جس طرح بڑھتا جا رہا ہے، دیکھیں ابھی تو 27 یا 28 تاریخ کو جب بھی یہ تو ابھی اسپیکر صاحب بتائیں گے کہ کب ہونی ہے، اس میں ابھی بڑا وقت ہے. لیکن یہ جو پہلے ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے، کیا اس کو کم کیا جا سکے گا؟ اور دوسرا، اس سے پہلے بھی ظاہری بات ہے OIC بھی ہے، 23 مارچ کو یہاں پر جو ہے وہ بہت سارے جو ہے وہ ہماری پریڈ بھی ہے، مہمان بھی آنے. تو یہ کیا یہ آپ کو آگے درجہ حرارت اور بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، یا پھر کہیں اس طرح کے جو واقعات ہیں اس سے یہ اب دونوں پارٹیاں دونوں طرف جو ہے وہ ذرا بیٹھ کر سوچا جائے گا کہ اس کو اب نیچے کس طرح سے لے کر آنا ہے؟ جی جنرل قیوم صاحب. جی دیکھیں، آپ کی آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے، اس لیے مجھے سمجھ نہیں آئی. ابھی میری آواز کلیئر ہے آپ کو؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. ہیلو، آواز میری آ رہی ہے؟ جی جنرل صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے. ہیلو جی میں جنرل صاحب میرا خیال ہے آپ کی آڈیو فکس کراتے میں آپ کے پاس پھر آتا ہوں. میں عباس صاحب ذرا آپ سوال وہی ہے، کیا کوئی طریقہ ہے کہ اس ٹیمپریچر کو جو ہے وہ کم کیا جا سکتا ہے؟
है। अच्छा, तो नो कॉन्फिडेंस कौन करता है? मतलब है कि जो जमात अक्सरियत में है वो तो हुकूमत कर रही होती है, और जो अकलियत में है वो अपोजिशन में है, तो वो तो अपोजिशन वालों के पास तो नंबर ही नहीं पूरे होते कि वो नो कॉन्फिडेंस करें। नो कॉन्फिडेंस उसी वक्त होता है कि जो लोग आपके इत्तेहादी हैं या जो आपके अपने मेंबर्स हैं, उनको आईन ये हक देता है कि आप अगर मुतमईन नहीं हैं तो आप अपनी पार्टी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस कर सकते हैं। सिर्फ उसके बाद ये रखा गया है कि अगर आप अपनी पार्टी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस करेंगे तो एट द कास्ट ये होगा कि उसके बाद आपके मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा। तो गुड इनफ, अभी ये मेंबर्स जो अपनी पार्टी से मुनरफ हुए हैं ये कीमत अदा करने को तैयार हैं अपना ये आईनी हक इस्तेमाल करने के बाद। तो इसके ऊपर फिर ये अभी तो ये पॉलिसी जो हुकूमत की है वो यही है कि हम ना खेलना है ना खेलने देना है, तो इससे तो मुल्क को नुकसान होगा और ये अच्छी बात नहीं है। तो आई एम श्योर कि इसका अदराक होना चाहिए सबको, ये सारे रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, और एक जो आईनी सिस्टम है उसको आगे चलना चाहिए। आपके पास अगर मेजॉरिटी है तो आप इलेक्शन की तैयारी करके आगे, अभी इलेक्शन ईयर आ जाएगा तो आप दोबारा आ सकते हैं। आपने तकिया किया इत्तेहादियों के ऊपर और आपके अपने लोग, अभी आप देखें ना, बात ओन साहब कर रहे थे कि पैसे लिया, ये उनकी अपनी एक अजम्पशन है कि पैसे जो हैं वो उन्होंने लिए होंगे। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इस अजम्पशन के ऊपर ना चले। मैं ये बिल्कुल दयानतदारी से ये कहता हूँ कि पैसा देने वाला पैसा लेने वाला कौम का मुजरम है, लेकिन उसका कोई सबूत होना चाहिए ना। आप जब हार रहे हैं तो आप ये कहें कि जी ये है, तो ये बात ठीक नहीं है। ठीक है, चले मैं ये रोहन साहब से ब्रेक के बाद पूछता हूँ कि ये असम्पशन है पैसे लेने वाली, ये हकीकत है? इस ब्रेक के बाद ओन साहब जरा बताइएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। और अब्बास साहब, ये जो ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी, ये पैसे लेने वाली जो बात है इन मेंबरान की, ये मेंबरान की कुछ मैंने वीडियोस देखी, वो इस बात की तरदीद करें, ये पैसों वाली बात असम्पशन है या हकीकत है? रहमान भाई, मैंने ना कल एक दो लोगों की वीडियोस देखी जो मेरे साउथ पंजाब से ताल्लुक रखने वाले थे। तो किसी से उनसे जो एंकर थे उनसे पूछा, यार इमरान खान की क्या चीजें आपको जो है ना जिसकी वजह से फैसला किया? तो उसने कहा जी इस्लामोफोबिया पे बड़ा जबरदस्त बात करते हैं, हम इसको भी अप्रिशिएट करते हैं। खुद इरादियत जो सेल्फ एस्टीम की बात करते हैं वो भी बड़ा कमाल है। इंसानियत के हवाले से बड़ा जबरदस्त काम है। मदीने की रियासत भी बड़ा जबरदस्त है, लेकिन मसला ये उनकी टीम बुरी है। अब ये बहाना चेक करें, वो जिसने जाना हो ना वो इस तरह के बहाने ढूंढ लेता होता है। अब दो इश्यूज है, एक है इखलाकियात और एक है कानून। इखलाकियात का तो शिराजा बिखर चुका। उन्होंने फैसला कर लिया कि इमरान खान के मैंडेट को उन्होंने टुकड़े पे फेंक दिया, पैसे ले लिए, इन्होंने पैसे दे दिए, उसने पैसे ले लिए। अब बात आइन पे आ जाती है। आइन पे उन लोगों ने हलफ दिया हुआ है कि आइन की रूह के मुताबिक 631F के तहत वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी जिस भी जमात से आए हैं उस जमात के मैंडेट के तहत वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंट में वो उस जमात के पाबंद है, और अगर आइन की रूह गर्दानी करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। यानी कि जिस चीज का उन्होंने हलफ लिया आइन के ऊपर कि मैं आइन की रूह गर्दानी नहीं करूंगा, मैं इस आइन को पामाल नहीं करूंगा, आई टेक दिस ओथ कि मैं इस आइन के साथ खड़ा रहूंगा, उसी की रूह गर्दानी करने जा रहे हैं, जिसकी फिर सजा है कि सजा में डिफेक्शन हो जाएगी। हमारा पॉइंट यह है कि आपने आइन की रूह गर्दानी उनको नहीं करने देनी क्योंकि उन्होंने इसका हलफ लिया। मगर ये इल्जाम देखिए वज़ीर आज़म भी बात कर चुके हैं, आपके वज़रा भी बात कर रहे हैं, मगर पैसों वाली बात तो बड़े वसूख के साथ ऐसा लगता है की जाती है। ये फिर वो आईनी वाली बात तो आपकी बात दुरुस्त है, 63 वाली अपने दिल से पैसों वाली बात जो है वो फिर पूछिए और अपने दिल से हाथ लगा के पूछिएगा। एंड प्लीज भूल जाएं कि मेरा पीटीआई से ताल्लुक है, शायद आप कहां से हैं बड़े, अपने दिल पे हाथ रख से पूछिए। कल 10 लोगों के जिनके आपने चेहरे देखे, जिसमें रिजर्व सीट की खातून भी थी, जिसमें माइनॉरिटी सीट के रिजर्व पे हमारा एमएनए बैठा था, कि उन सब की गुफ्तगू को सिर्फ 2-2 मिनट के लिए सुनिए और आपको फैसला करना आसान होगा कि ये लोग जमीर के तहत वोट दे रहे हैं या पैसे के तहत वोट दे रहे हैं। यकीन जानिए बिकना जो है ना, जो बिकने वाला तो उसकी शक्ल से पता लग जाता है वो बिक चुका है।
میری کسی گواہی کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو کسی پوچھنے کی ضرورت نہیں. کل ندیم ملک صاحب کا انٹرویو لے لیں, کل کاشف کا, کسی کا انٹرویو اٹھا کے دے لیں, راجہ ریاض کی کل گفتگو سنیں, جس طریقے سے اس کے الفاظ اور اس کی دماغ کی آپس میں ڈسکنیکشن نظر آ رہا تھا, جتنا وہ شرمندہ تھا, جتنا وہ ایمبیرس ہو رہا تھا اپنی گفتگو میں, یقین جانی وہ بتا رہا تھا کہ کاش میں نے 20 کروڑ یہ نہ لیے ہوتے, کاش میں نہ بکا ہوتا. میں آپ کو یہ بتاؤں, یہ اپنے شہروں میں نہیں جا سکیں گے. میں دیکھیے, میں یہ شہر میں بھی جائیں گے, اور یہ سب اپنے شہر میں بھی جائیں گے, اور نہ صرف شہر میں بلکہ پورے ملک میں ڈھول سے جو ہے وہ استقبال ہوگا ہر ایک کا, کہ ایک ایسے شخص سے کہ جس کے جو ہیں مشیر وہ نیشنل ٹی وی پہ گالیاں دے, جو عوام پہ مہنگائی مسلط کر دے, جو ملک کے ایک ایک بندے کو مقروض کر دے, اس سے جان چھڑائی گئی. دیکھیے بات یہ ہے کہ انسان کو سمجھ کے بولنا چاہیے. انہوں نے ان کے ساتھ گئے, انہوں نے سارے لوٹوں کو ہار پہنائے. وہ سمجھتے ہیں وہ اپنے علاقوں میں جیتنے والے لوگ ہیں کہ 3.5 سال ہو گئے, عوام کو ایک ڈیلیور نہیں کر سکے آپ کچھ. ابھی آپ کے یوٹیلیٹی سٹور پہ ابھی 15 دن پہلے 15 روپے بڑھے تھے, اس سے پہلے 75 روپے بڑھے تھے, اور اب پھر 7 روپے بڑھ گئے, اور رمضان آ رہا ہے. سیمنٹ کی قیمتیں کہاں پہنچ گئی, آٹا کہاں پہنچ گیا, چینی کہاں پہنچ گئی. وزیر اعظم کہتے ہیں میں آلو ٹماٹر کے لیے نہیں آیا تھا, ایسی قوم بنانے آیا تھا جو نیشنل ٹی وی پہ گالیاں دے خواتین کی موجودگی میں. تو بات یہ ہے کہ زرداری صاحب پہ جب آپ بات کر رہے ہیں تو آپ کو شاید یہ معلوم ہو کہ یہاں پہ کوئی کاکا نہیں ہے. جس پارٹی کی اکثریت ہوگی نام ادھر سے ہی آئے گا. ہم کوئی بیوقوف ہیں, پاگل ہیں کہ ہم اس پارٹی سے جس سے ہم الیکشن لڑتے ہیں اس کے لیے 20-20 کروڑ ایک ایک بندے کے لیے دیں. آپ سے لوگ ناراض تھے, 4تھی دفعہ کیبنٹ نہیں ہوئی آپ کی 4تھی دفعہ کیبنٹ نہیں ہوئی, لوگ ناراض تھے, آپ کو پتا تھا بہت عرصے پہلے سے. اور آپ نے پہلے بھی یوسف رضا گیلانی کے ٹائم جو ہے وہ شیخ رشید نے کہا تھا کہ 17 لوگوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیے, اور پھر انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ 13 لوگوں نے پیسے لیے تھے. بھائی آپ حکومت سامنے لاتے, لیکن آپ نے ان سے آپ نے ان سے ووٹ آف کانفیڈنس لیا, جس کو آپ کا وزیر داخلہ کہہ رہا ہے بکے ہوئے تھے. تو بات یہ ہے کہ میں انشاءاللہ صاحب ایک بریک کے بعد آ رہا ہوں, بہت بھائی ہے ملک میں, آپ نے کچھ نہیں. میں ایک بریک کے بعد آ رہا ہوں جی آپ کے پاس, بریک کے بعد. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. جنرل قیوم صاحب, آپ کو لگتا ہے یہ سارا جو پروسیس ہے یہ جی اچھا کر لیجیے انشاءاللہ صاحب, میں نے کہا وقت کم ہے, میں پھر جنرل صاحب سے بھی ذرا پوچھ لوں. جی نہیں, بس میں بالکل آخری بات کر رہی ہوں. دیکھیے شہریار شر ایم پی اے پی ٹی آئی اور اسلم ابڑو نارمل دن تھے جب انہوں نے ہمارے آئی لینڈ کے اوپر کی بات کی جو غیر آئینی تھی, وہ ہمارے ساتھ شامل ہو گئے تھے. تو ان کی غلط حکمت عملی ہے. اور ابھی جب یہ گورنر ہاؤس آئے تو انہوں نے گورنر ہاؤس کو جو ہے وہاں پہ تقریریں کی اور آج سندھ ہاؤس پہ حملہ کر دیا. اچھا ٹھیک ہے, چلیں جی. جنرل صاحب آپ کو لگتا ہے یہ پروسیس جو ہے وہ پورا ہو جائے گا خیر و عافیت سے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اس مسئلے کا صرف ایک حل ہے, اور وہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو کہا جائے کہ آپ تاحیات پرائم منسٹر ہیں, اور کوئی بھی اتحادی ہو یا ان کے اپنے بندے ہوں وہ ان کی پور کارکردگی کے اوپر بات نہ کرے جب تک کہ ملک ڈوب نہیں جاتا. آئی ٹیل یو کہ اگر آپ کو دیکھیں جب یہ آئے بھی تھے تو یہ کندھوں پہ ہاتھ لگاتے آئے تھے. ان کی انڈکشن بھی اس وقت ان کو پتا تھا. بہت سی آئیڈیل باتیں کرنے کے بعد انہوں نے کیا کیا اور کیسے آئے, اور پھر یہ ان کی کارکردگی اگر اچھی ہوتی پھر بھی لوگ بھول جاتے. اب جب ان کے دیکھیں نو کانفیڈنس کی پروویژن بھی آپ کے آئین میں ہے, اور نو کانفیڈنس وہی کرتے ہیں جو پہلے حکومت کو سپورٹ کر رہے ہوں. جو حکومت کے مخالف ہوں اگر ان کے پاس میجارٹی ہو تو وہ پہلے سے حکومت میں ہوں گے. تو اگر ان کو وہ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے کل الیکشن لڑنے ہیں, ہم نے لوگوں کے اندر جانا ہے, لوگ ہم مطمئن نہیں ہیں, تو وہ ریڈی ہیں یہ سیکریفائس کرنے کے لیے کہ آپ ہمارے خلاف جائیں الیکشن کمیشن میں اور ہمیں ختم کر دیں, ہم ریزائن کر دیں گے اور ہم اگلے الیکشن کی تیاری کریں گے. یہی سائیکی جو ہے اتحادیوں کی بھی ہے, اور یہی ان لوگوں کی ہے جو الیکٹیبلز ہیں, جنہوں نے مینڈیٹ لینی ہے دوبارہ, اور وہ ان کے پاس آئے ان کی سپورٹ کرنے کے لیے نہ گڈ سینس کے شاید تیسری پارٹی اٹھ جائے. تو لیکن یہ اس میں فیل ہوئے ہیں اور یہ انفارچونیٹ ہے. صحیح
جی اور بھی ہیں جو ظاہر نہیں کر رہے ابھی ممبرز ابھی بھی آ رہے ہیں، پھر اس کے بعد جلسے ہیں، مارچ ہے، پھر عدم اعتماد پر ووٹنگ ہونی، تو یہ ہو جائے گا سارا پروسیس۔ رحمان بھائی پہلے میں ذرا شیلا بی بی کا جواب دے دوں۔ انہوں نے کہا کہ 2018 میں انہوں نے لوٹوں کو ہار پہنائے تھے۔ سب سے پہلے میں قوم کے سامنے معافی مانگ لیتا ہوں کہ واقعی ہم نے ایسے لوٹوں کو ہار پہنائے تھے، لیکن سب سے خوشی ہے کہ شیلا بی بی نے قبول کیا کہ جن منحرف ارکان کو انہوں نے کل سندھ ہاؤس میں دکھایا یہ سارے لوٹے ہیں۔ یہ شیلا بی بی نے خود کہا ہے کہ ان لوٹوں کو 2018 میں اپنے گھر آ گئے، اب اپنے گھر آ گئے، یہ لوٹے آج ہیں، یہ لوٹے رہیں گے، تو ایسے لوٹے اللہ آپ کے نصیب کرے۔ لیکن ایک چیز بتا دوں رحمان بھائی، اللہ کا خاص کرم ہے ہماری جماعت کے اوپر کہ 3.5-4 سال کے بعد اچانک جب لوگوں کو، پاکستان کے لوگوں کو احساس ہوا کہ ایک لیڈر، ایک خوددار لیڈر اس قوم کو ریپرزینٹ کر رہا ہے ان تمام مافیا کے خلاف۔ میں ایک سٹیٹمنٹ دے دیتا ہوں رحمان بھائی، یہ سمجھ رہے ہیں ہمارا یہ اختتام ہے، میں کہتا ہوں یہ ہمارا آغاز ہے۔ اصل ریت تبدیلی اب آپ کو نظر آئے گی، اصل قوم نے جو اب کھڑا ہونا ہے ٹائم ختم ہو گیا، بہت شکریہ۔ 2018 میں جو قوم، جی بہت شکریہ عباس بپی صاحب، شیلا رضا صاحبہ اور جنرل عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ آج کے اس ڈیبیٹ میں موجود تھے۔ آج کے پروگرام سے اتنے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔